वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सूरह निबा है, आयत नंबर 21 है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, बेशक जहन्नम घात में है। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ जहन्नम आया है, वो मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ जो है अरबी ज़ुबान का नहीं है। एक कौल तो ये भी है कि गोया कि ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है, गहनम कहा जाता था इसको, जिसका मतलब होता था एक गंदी वादी। फिर ये फ़ारसी ज़ुबान में जहन्नाम के मानों में इस्तेमाल होने लगा और इसी से फिर लफ्ज़ जहीम निकला है। जहीम क्या है, जहन्नम क्या है? तो वो फरमाते हैं कि शेर का आंखें लगाकर शिकार का इंतज़ार करना। जहन्नुम का ये माना है कि शेर का आंखें लगाकर शिकार का इंतज़ार करना। और फिर जहन्नुम के साथ जो दूसरा लफ्ज़ आया है वो मिरसौदा आया है, और मिरसौद जो है इसका मतलब होता है घात लगाना, किसी जगह छुप कर बैठ कर किसी पर हमला करने के लिए इंतज़ार करना। अब चाहे जानवर अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठा हो या इंसान अपने दुश्मन के लिए घात लगाकर बैठा हो, तो घात लगाने में हम ये मामला देखते हैं कि इंसान छुप कर बैठा होता है और बहुत देर तक किसी के रास्ते में किसी का इंतज़ार कर रहा होता है और बहुत दूर से अपने शिकार को आता हुआ देख रहा होता है। शिकारी को नहीं पता होता, मगर शिकार करने वाले को पता होता है। बिल्कुल ये मामला इसी तरीके से है कि जैसे हमारी फौजी चौकियां होती हैं, तो वो कितनी छोटी छोटी जगह होती हैं। बाज़ को तो ज़मीन के अंदर भी उन्होंने खुदाई की होती है, एक छोटा सा सुराख उन्होंने खुला छोड़ा होता है और फौजी मुसलसल वहाँ पे 24 घंटे पहरे में होता है और वो सामने से अपने शिकार को देख रहा होता है। लिहाजा जहन्नम कानत मिरसादा से ये मफहूम सामने आता है कि जहन्नम को एक जगह में घात के लिए बनाया हुआ है, जो पोशीदा है, वो हमला करने के लिए तैयार है और वो अपनी दोनों आंखों से अपने शिकार को देख रही है। तो इससे ये साबित होता है कि गोया कि जहन्नम मुंतज़िर भी है, जहन्नम बोलती भी है, जहन्नम देखती भी है और जहन्नम अपने नाफरमान को पहचानती भी है। इंसान को नहीं पता चलता, मगर उसको पता है कि मेरे अंदर किसने आना है, मेरा शिकारी कौन है। और अगर आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करें, अगरचे हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक तख़य्युल की दुनिया में जाएं और अगर हम ये देखें कोई बंदा हमें घूर रहा है, कोई बंदा हमें देख रहा है, तो इंसान कितना बेसुकून और बेचैन सा हो जाता है। तो अगर ये एहसास कि जहन्नुम दो आंखों से हर इंसान को देख रही है कि इनमें से मेरा शिकार कौन सा है, तो इंसान के अंदर एक बड़ा खौफ सा पैदा हो जाता है। हम औरतें हैं, हम इस बात से डरती हैं, कितने लोगों से सुना, हम वॉशरूम के लिए नहीं जाते, हम छत पे अकेले नहीं जाते, हम आधी रात को कब्रिस्तान से नहीं गुजर सकते कि हमें डर लगता है। हम रात को उठ जाते हैं मगर तहज्जुद की नमाज इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें खौफ सा आता है। हमारे बच्चों के अंदर खौफ है कि पर्दे के पीछे कोई है और खिड़की के बाहर से कोई हमें देख रहा है। ये तसव्वुर कि एक अनजानी ताकत या एक अनजानी जगह है जो अपनी दो आंखों के साथ हमें देख रही है और वो जहन्नम है, तो इंसान के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होती है। फिर मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जहन्नम से मुराद पुलसिरात है, जहाँ दोनों तरह के फरिश्ते जो हैं वो मुंतज़िर होंगे। जन्नत वाले फरिश्ते भी वहाँ खड़े हैं, जहन्नुम वाले फरिश्ते भी वहाँ खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि कौन इस पुल को पार करेगा। जो पार कर जाएगा, जन्नत के फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, और जो पाँव रखते ही वहाँ गिर जाएंगे या आधे रास्ते में जाके गिर जाएंगे या जो मामला भी वहाँ पे होगा, तो दूसरे फरिश्ते भी वहाँ पर मुंतज़िर होंगे। गोया कि पुल सिरात भी एक तरह से फरिश्तों की चौकी है। जैसे कि दुनिया में हम अपने मोटरवेज पे देखते हैं कि पुलिस वालों की चौकियां होती हैं और वो हर आने जाने वाले को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ पे फरिश्ते भी जो हैं वो इंसानों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे खड़े होंगे। फिर इस आयत मुबारका के बारे में मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि जहन्नुम एक रास्ता है जिस पर से हर इंसान को गुजरना है और ये रास्ता हर इंसान ने तय करना है। यहाँ तक कि इवन अगर एक इंसान जन्नती भी है तो उसको एक मरतबा जहन्नुम के ऊपर से गुजरना लाजमी पड़ेगा। मगर क्या वो प्यारे लोग होंगे जिसके बारे में कुरान ये कहता है कि नेक लोग जब जहन्नुम के ऊपर से गुजरेंगे तो उनके ईमान का नूर इतना ज़्यादा होगा, उसकी ठंडक इतनी ज़्यादा होगी कि जहन्नुम ये खुद कहेगी कि ए ईमान वाले, मेरे ऊपर से जल्दी से गुजर जा कि तेरे ईमान के नूर और उसकी ठंडक की वजह से मेरी आँख ठंडी हो रही है। सुभान अल्लाह, ऐसे भी प्यारे दुनिया में लोग होंगे। जिसे हदीस पाक का ये मफ़हूम है कि अगर इंसान जन्नत में जाने वाला भी होगा तो जन्नत में जाने से पहले अल्लाह पाक उसको जहन्नुम की एक झलक ज़रूर दिखाएंगे, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि कितनी बुरी जगह से अल्लाह पाक ने उसको बचा लिया है। और जो इंसान के अंदर एहसास तशक्कुर पैदा होगा कि शुक्र है मैं यहाँ नहीं गया,
اور اسی طریقے سے اگر انسان جہنمی ہوگا تو جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ پاک اس کو جنت ضرور دکھائیں گے۔ کیوں دکھائیں گے؟ اس لیے کہ حسرت اس کے اندر پیدا ہو کہ کتنی پیاری جگہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی تھی لیکن تم اس کو حاصل نہیں کر سکے۔ تو ایک تو عذاب کا دکھ اور اوپر سے اس حسرت کا دکھ کہ میں نے اس جگہ کو کھو دیا، یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ فرمائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان جہنم کے اوپر سے لازمی گزرے گا۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے کسی رفتار کے ساتھ، کسی ایمان کے ساتھ گزرنے والا بنا دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ پل صراط پہ انسان کو 7 جگہ پر روکا جائے گا: شہادت پہ، نماز پہ، زکوٰۃ پہ، روزے پہ، حج پہ، عمرے پہ اور پھر حقوق العباد پہ۔ یہ 7 جگہ بن جاتی ہیں جب انسان ایمان کے ساتھ اور فرائض کے ساتھ گزر جائے گا، حقوق العباد دیکھے جائیں گے۔ اور یہاں بھی حدیث پاک کا یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ اگر انسان کے فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو پھر انسان کے نوافل کو دیکھا جائے گا اور اس کے نوافل سے اس کے فرضوں کی کمیوں کو پورا کر کے پھر اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جہنم کو بہت چھوٹا بنایا ہے، بہت تنگ بنایا ہے، کیونکہ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں۔ اور جنت اللہ پاک نے بہت وسیع بنائی ہے، بہت بڑی بنائی ہے، مگر یہاں پہ بڑے حسرت کے الفاظ بھی آتے ہیں اہل علم کے کہ افسوس کہ اس بڑی جگہ کو لینے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں اور اس چھوٹی جگہ میں جانے والے بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ اس بات کو اہل علم بہت خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ عربی زبان میں ہم لفظ سنتے ہیں مرحبا، مرحبا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خوش آمدید، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں ویلکم۔ یہ لفظ مرحبا جو ہے یہ را ہا با سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خوش آمدید کہنا، کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کے لیے ہمارے پاس رہائش ہے، آپ کو جگہ دینے کے لیے ہمارے پاس کمرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم اس کو مرحبا کہتے ہیں کہ آئیں، ہمارے گھر میں آپ کے لیے بہت جگہ ہے۔ یہ ایکچول میں اس الفاظ کا معنی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جو پہلے سے وہاں پہ موجود لوگ ہوں گے وہ بعد میں آنے والوں کو کہیں گے لا مرحبم، لا مرحبم، کہ مت آؤ، یہاں اور جگہ نہیں ہے، یہاں مت آؤ۔ لیکن فرماتے ہیں کہ فرشتے اوپر سے نسلوں کی نسلیں، گروہوں کے گروہ جو ہیں وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ 1 بائی 1 کا بھی ذکر نہیں آتا، بلکہ یہ ذکر آتا ہے کہ پورے گروپس بنا کے، گروہ بنا کے جو ہے جہنم کے اندر لوگ ڈالے جائیں گے، اور نیچے والے اوپر والوں کو دیکھ کے کہیں گے جگہ ہی نہیں ہے، کہاں آ رہے ہو؟ تو اس قدر ٹھونس ٹھونس کر جو ہے جہنم کے اندر نافرمانوں کو ڈالا جائے گا۔ مگر اس سے بھی زیادہ دکھ دینے والے الفاظ یہ ہیں کہ جگہ وہاں پہ نہیں ہے، ٹھونسا جا رہا ہے انسان وہاں پہ، لیکن جہنم کیا کہتی ہے؟ حل من مزید، اللہ مجھے اور بھی دے، مجھے اور بھی دے، مجھے اور بھی اپنے نافرمان دے۔ گویا کہ اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہوگا، وہ ہر نافرمان کو نگل جانے کے لیے گھات میں ہے، تیار ہے۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کس قدر غفلت میں ہیں، کہ کوئی چیز ہمیں کس طرح سے گھور رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ہر لمحے ہمیں واچ کر رہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جہنم بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ بھی موجود ہے، وہ بھی پکارتی ہے، وہ بھی اللہ پاک سے کہتی ہے کہ اللہ تیری دنیا میں یہ فلاں بندے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، یہ کب میرے اندر آئیں گے، میں کب ان پیارے لوگوں سے آباد ہوں گی۔ تو گویا کہ وہ جگہ بھی ہمارے لیے منتظر ہے اور وہ جگہ بھی نافرمانوں کے لیے منتظر ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میری زندگی، میرے اعمال جو ہیں مجھے ان 2 جگہوں میں سے کس جگہ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں للطاغین مآبا، اور یہ سرکشوں کا ٹھکانہ بنے گا۔ اب یہاں پہ غور طرف لفظ یہ ہے کہ یہاں اللہ پاک طاغین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ طاغین کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بے لگام ہو جانا، بے قابو ہو جانا، یا برتن سے پانی کا باہر آ جانا۔ جیسے ہم اردو زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی ہے، یعنی کہ دریا کا پانی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے کافر کا ذکر نہیں کیا کہ ایسی شدید جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے، بلکہ فرمایا کہ ہر سرکش کے لیے ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ باغی جو ہوتا ہے یہ ایک انسان کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے اور کفر انسان کے ظاہر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ کفر کی کیفیت کا ذکر نہیں فرمایا، اندر کی بغاوت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو باغی تو کافر بھی ہوتا ہے اور باغی مسلمان بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اہل علم یہی بات فرماتے ہیں کہ طغیان کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اپنی حد سے تجاوز کر جانا۔ اب یہ تجاوز تھوڑے لیول کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ لیول کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ باغی انسان جو ہے وہ چھوٹے لیول کا بھی ہو سکتا ہے، بڑے لیول کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صغیرہ گناہ کرنے والا انسان بھی طاغی ہے، ایک کبیرہ گناہ کرنے والا بھی طاغی ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے چلے جائیں تو ایک کافر ہے، وہ بھی طاغی ہے، اور کفر سے بھی آگے کی سٹیج تکذیب ہوتی ہے، گویا کہ وہ بھی طاغی ہے، وہ بھی سرکش ہے۔
لہٰذا آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر طرح کا انسان جو اپنی بغاوت میں ہے، اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، یہ جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ صحابہ، یہ آپ جملہ میرے سے شاید بہت زیادہ تفسیر میں سنیں گے کہ صحابہ کے قرآن سننے میں اور ہمارے قرآن سننے میں یہی فرق ہے کہ اگر منافقین اور کافروں کے بارے میں بھی آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے گویا کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آج کا مسلمان جب یہ قرآن سنتا ہے تو وہ سمجھتا کہ نہیں، یہ تو وہ مدینہ کے منافقوں کے بارے میں یا مکہ کے کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہماری یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ طاغین کہا ہے، کافر نہیں کہا ہے، اور طاغی جو ہے وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ جو جس حد تک بغاوت کر رہا ہے، جس لیول کی بغاوت کر رہا ہے، یہ جہنم خدا نخواستہ اس کے لیے بھی ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے صوفیہ کرام کا وہ قول بھی جو ہے بہت مفید ہے، جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے گناہ میں یہ نہ دیکھا کرو کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ تم یہ دیکھا کرو کہ تم نافرمانی کس ہستی کی کر رہے ہو، تو پھر کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا ہے مآبا کا، بہت ہی خوبصورت معنی ہے مآبا کا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوٹنا، رجوع کرنا، ایک ایسی جگہ جہاں پہ انسان کو واپس آنا ہو۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو مآب کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جہنمی بہت کوشش کریں گے کہ ہم کسی طریقے سے جہنم سے باہر آ جائیں، اور پھر حدیث پاک میں ہمیں اس بات کا مفہوم ملتا ہے کہ جہنمی جو ہے وہ ایسا بھی ہوگا کہ جہنم کے بالکل کنارے کے اوپر آ جائیں گے، اور جب وہ بالکل کناروں کے اوپر آ جائیں گے تو اوپر سے وہ جہنم کے فرشتوں کو پائیں گے، وہ ان کو پھر دھکا دیں گے اور وہ دوبارہ واپس وہیں پہ چلے جائیں گے، پھر نکلنے کی کوشش کریں گے اور پھر دوبارہ دھکے دیے جائیں گے اور واپس اندر ڈالے جائیں گے۔ آخر یہ معاملہ انسان کے ساتھ کیوں کیا جائے گا، نافرمانوں کے ساتھ کیوں کیا جائے گا کہ کنارے پہ پہنچا کے دوبارہ ان کو ڈالنا، کہ وہ یہ سمجھے گا کہ بس میں نکل گیا، میں بچ گیا، میں کامیاب ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ جب سامنے فرشتوں کو دیکھے گا تو پھر وہ مایوسی اور ناکامی اور پھر دوبارہ واپس چلے جانا۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارا کام بالکل مکمل ہو چکا ہو، مثلا ہمارا کھانا بالکل تیار ہے اور ایسا ہو کہ ہمارے ہاتھ سے برتن چھوٹ جائے اور سارا کھانا ضائع ہو جائے، کپڑا سل کے بالکل تیار ہے لیکن عین وقت میں کوئی ایسا ٹک لگ جائے کہ پورا کپڑا جو ہے وہ خراب ہو جائے، تو اللہ پاک یہ کیوں باتیں ہمیں سناتے ہیں، حدیث پاک میں یہ منظر کیوں ہمیں سنائے جاتے ہیں؟ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بہت بری جگہ ہے، وہاں بہت دکھ ملتے ہیں، وہاں بہت ناکامیاں ہیں، اس جگہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچوں سے یہ منظر سوچ سکیں کہ وہ کتنی کوشش اور محنت سے بالکل کنارے پہ پہنچ چکے ہوں گے، اور شاید ان کی ایک امید کی کرن جاگی ہوگی کہ شاید اب میں جہنم سے نکل جاؤں، مگر جب وہ سامنے سے خوفناک فرشتوں کو دیکھیں گے اور دوبارہ دھکے دیے جائیں گے تو انسان کا دل کیسے ٹوٹتا ہے اور کیسے حسرت پیدا ہوتی ہے۔ جس انداز سے انسان کے ذہن کے اوپر کوئی بات اثر کر سکتی ہے، اس انداز میں قرآن اور حدیث مبارکہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر بہت ہی پیارا معنی جو اہل علم ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آبا سے بالکل ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ تابا بھی ہے۔ تابا کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، رجوع کرنا، اور عام معنوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا۔ لوٹ جانا جو ہے آبا کا بھی مطلب ہے اور لوٹ جانا جو ہے تابا کا بھی مطلب ہے۔ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ آبا کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی ایک جگہ سے آنا اور پھر واپس اس جگہ پہ لوٹ جانا، مگر توبہ میں جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ کہاں سے لوٹ رہا ہوتا ہے؟ میں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، تو میں کس جگہ پہ لوٹ رہی ہوتی ہوں؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ آبا آپ کے ظاہر کی کیفیت ہے اور توبہ جو ہے یہ آپ کے اندر کی کیفیت ہے، کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے دل کی دنیا میں جو ہے وہ گناہوں سے اللہ کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو انسان اسی ماحول میں ہوتا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ کسی اور دنیا میں لوٹ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا مآبا ظاہر سے لوٹنا، فزیکلی لوٹنا، اور تابہ اپنے دل سے کسی کی طرف لوٹ جانا۔ ہم چاہے قرآن پاک کو دیکھ لیں، حدیث مبارکہ کو دیکھ لیں، مسنون دعاؤں کو دیکھ لیں، یہ جو لوٹ جانے والا معنی ہے یہ ہمیں قرآن میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور ایون مسنون دعاؤں میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام بہت زیادہ اپنی دعاؤں میں جو ہے اس فلسفے کو بیان کرتے تھے کہ ہم نے لوٹ جانا ہے۔ جیسے جب نبی علیہ السلام سفر سے آتے تھے تو آپ علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، آئی بونا تائی بونا لی ربنا حامدون، کہ ہم لوٹ آئے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہوئے لوٹ آئے ہیں اور ہم اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے لوٹ آئے ہیں۔
اب حدیث مبارکہ کی خوبصورتی اور گہرائی دیکھیے کہ یہاں پہ آئبون اور تائبون دونوں لفظ کو جمع کیا گیا ہے کہ ہم صرف فزیکلی نہیں اپنے سفر سے لوٹ کر آئے ہیں، اپنے شہر میں واپس آئے ہیں، بلکہ ہم توبہ کے ذریعے لوٹ کر آئے ہیں، اندر سے بھی ہم اللہ ہی کی طرف جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی اپنی خوبصورتی ہے۔ پھر ایسے اب دیکھیں، ہم جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے ہمیں موت سے دوبارہ زندگی دی ہے، لیکن ہم نے آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبح صبح اٹھ کے تو میری زندگی کا تو آغاز ہو رہا ہے، دنیا میں ہلچل ہے، مگر صبح ہی اللہ پاک ہم سے پہلی دعا وہ تقاضا کر رہے ہیں پڑھنے کی کہ جس میں لوٹ جانے کا معنی ہے کہ اگرچہ تم آج تو صبح بیدار ہو گئے ہو، آج تمہاری آنکھ کھل گئی ہے، تمہاری زندگی شروع ہو گئی ہے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم سو کے تو دوبارہ جاگ نہیں سکو گے، اور اس دن تمہیں اپنے اصل منزل کی طرف، اپنے اصل گھر کی طرف لوٹ جانا ہوگا۔ لہٰذا قرآن اور حدیث ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہم لوٹ جانے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پہ مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ زیادہ لمبی سوچیں مت رکھو، زیادہ لمبے لمبے ارادے مت رکھو۔ یہاں کے سکھ بھی چلے جائیں گے اور یہاں کے دکھ بھی چلے جانے والی چیز ہے، ہر چیز نے لوٹ جانا ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اور وہ رہیں گے اس میں مدتوں تک۔ آیت مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا لبیسا کا۔ لبیسا یلبسو کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ بہت دیر تک رہنا، اور وہ دیر کتنی ہے، وہ مدت کتنی ہے، اس کو حقب سے بیان کیا گیا ہے۔ حقب کے کیا معنی ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت زیادہ قول پائے جاتے ہیں، لیکن جو چند مشہور قول ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ ایک تو یہ قول ہے کہ اس سے مراد 80 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات فرمائی ہے کہ ہر سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ہر مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، ہر دن 1000 سال کا ہے، جو کہ آخرت کا دن ہے وہ ہر دن 1000 سال کا ہے۔ تو اس طرح یہ سارا عرصہ جو ہے وہ 2,88,00,000 کا بنتا ہے، تو گویا کہ ایک حقبہ جو ہے وہ اتنی مدت کا ہے۔ اور بعض اہل مفسر نے حقبہ سے جو ہے وہ 70 سال کا عرصہ مراد لیا ہے، اور پھر باقی کیلکولیشن وہی ہے جو حضرت علی تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ لیکن اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ یہ حقبہ کا لفظ جو ہے یہ جہنمیوں کے لیے ایک نفسیاتی اذیت ہے۔ کس طرح سے کہ فزیکل اذیت تو ان کو وہاں پہ دی ہی جائے گی، جو کہ مختلف طرح کے عذاب ہمیں ذکر ملتے ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن نفسیاتی اذیت کیا ہے کہ انسان یہ سوچے گا کہ یہ میرا برا وقت ہے، یہ کبھی نہ کبھی گزر جائے گا، تو انسان کو بہرحال ایک تسلی ہوتی ہے کہ چلیں گزر ہی رہا ہے، ہر وقت گزر ہی رہا ہے۔ جیسے کہ ایک قیدی ہے کہ بے شک اسے 10 سال کی سزا بھی ملی ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہر دن میرا جو ہے وہ گزر ہی رہا ہے۔ تو جہنمی بھی یہی بات سوچیں گے کہ ہمارا یہ حقبہ ختم ہو جائے گا تو بس جہنم ختم ہو جائے گی۔ لیکن آیت مبارکہ میں لفظ احقابہ استعمال ہوا ہے، اور احقابہ جو ہے وہ جمع ہے، تو گویا کہ یہ کوئی ایک حقبہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک حقبہ کے بعد دوسرا حقبہ شروع ہو جائے گا۔ مفسر کرام میں فرماتے ہیں کہ 2 لفظ عربی زبان میں بولے جاتے ہیں، ایک عقب بولا جاتا ہے، عقب جیسے عاقب لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، اور اس کے مقابلے میں حقب لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک کا آنا۔ تو گویا کہ ایک حقبہ ختم ہوگا تو دوسرا آئے گا، دوسرا حقبہ ختم ہوگا تو تیسرا آ جائے گا، نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ ہوگا۔ تو اس بات سے جہنمی کو جو مایوسی ہوگی وہ اس کی جو فزیکل تکلیف ہے اس سے بھی زیادہ اس کو محسوس ہوگی۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر جہنمیوں کو یہ بات بتا دی جائے کہ دنیا میں جتنی کنکریاں تھیں اتنی مقدار کے برابر تم نے جہنم میں رہنا ہے، اتنے سالوں کے برابر تم نے جہنم میں رہنا ہے، تو وہ اس بات سے بہت خوش ہو جائیں گے کہ آخر جتنی بھی ہیں کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے۔ اور اگر یہی بات جنتیوں کو کہی جائے تو وہ اس بات کو سن کے مایوس ہو جائیں گے کہ آخر وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو مگر ایک دن جنت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے، جنتی کو جنت میں داخل کرتے وقت اور جہنمی کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد اللہ پاک ایک مقام پہ یہ فیصلہ دونوں کو سنائیں گے کہ آج کے بعد موت نہیں ہے، نہ جنتیوں کو موت ہے اور نہ جہنمیوں کو موت ہے۔ اس بات سے جتنے جنتی خوش ہوں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اس بات سے جہنمی جتنا مایوس ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میں نے کبھی بھی یہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ پھر ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جہنم تو ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے کہ جو کہ بغاوت کرنے والے ہیں، اور باغی تو مسلمان بھی ہوتا ہے، تو کیا مسلمان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے احقاب میں ڈال دیا جائے گا؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، جو اللہ کی ذاتی بہتر جانتی ہے کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں اور اس کی کتنی سزا بنتی ہوگی، تو وہ تو اپنے گناہوں کے مطابق جو ہے اپنا ایک حقبہ گزار کے وہاں سے آ جائیں گے۔ لیکن جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو ان کے لیے احقابہ والا معاملہ ہوگا کہ ایک حقب کے بعد دوسرا حقب شروع ہو جائے گا۔
اس آیت مبارکہ کے بارے میں اگرچہ اہل علم کے درمیان میں یہ بحث چلتی ہے کیا جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یا جہنم ایک وقت ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گی، تو چند ایک علماء کرام کی بہرحال یہ رائے تھی کہ جہنم بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کے دلائل جو ہیں وہ کافی مضبوط بھی تھے کہ نیکی ایک ایسی چیز ہے اور اس کا اجر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا بڑھایا جائے، جتنا طویل کیا جائے، وہ اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے، مگر سزا اور گناہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آخر اس کی کتنی ایک لمٹ ہوگی اور یہ کتنا ہی آگے جائے گا، لہٰذا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم فنا ہو جائے گی۔ لیکن جمہور علماء، اکثریت علماء، بلکہ تمام تقریباً علماء کرام کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ جہنم فنا ہونے والی نہیں ہے، جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو پھر تو کھلی چھٹی، کافر بھی کہے گا اگر کبھی نہ کبھی تو جہنم ختم ہی ہو جائے گی تو میں کفر پہ کیوں نہ رہوں، لہٰذا شرک ایک ایسا جرم ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں جو ہے جہنم کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں خالدین فیہا ابدا، کہ وہ وہاں پہ رہیں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔